अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, ख़तरा, कांपती टांगों और माथे पर बहते पसीने का ख़तरा, हुकूमत जाने या रहने का ख़तरा, मुल्क की सालमियत का ख़तरा, इदारों का ख़तरा और सबसे बड़ा बढ़ती महंगाई का ख़तरा। ये तमाम ख़तरे हमारे मुल्क पाकिस्तान के हैं, जो हमारे ही अवामी नुमाइंदे बता रहे हैं। कुछ ख़तरे पसे पर्दा चले गए, यानी माफियाज का ख़तरा, वो करप्शन के हों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के हों या गरां फरोशी के। ये सब ख़तरात अभी मंजर आम पर नहीं। अब चलते हैं अवामी नुमाइंदों के बताए हुए ख़तरों की जानिब। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है, वो तो हर दौर में हुकूमत को ख़तरा ही कहती है। लेकिन हैरत यह है कि आजकल अपोजिशन को भी हुकूमत से वो ख़तरात लाहक नहीं जिनका जिक्र पहले आम हुआ करता था, बल्कि अब ख़तरात की नौइयत बदल गई है। अपोजिशन आवाम के रोज़मर्रा ख़तरे बयान करती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ को कुछ और ख़तरात लाहक हैं। अहम बात है कि हुकूमत के ख़तरात की गूंज भी वैसी ही है जैसी अपोजिशन के ख़तरात की है, लेकिन किसको कितना ख़तरा लाहक है और किससे ख़तरा लाहक है, ये बहुत कम अरसे के दावों पर मबनी है। मैं सिर्फ आवाम के ख़तरे की बात करूँगा। आवाम अभी तक महंगाई में फंसी बल्कि पिसी हुई है। कोई एक भी ऐसी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही जो आवाम को इस बहरान से निकाल सके। और जहाँ तक नुमाइंदों के बयानिए का ताल्लुक़ है, तो वो तो है ही ऐसा कि इनके लिए शायद ये कोई बहरान है ही नहीं। किसी की टांगें अभी तक महंगाई से नहीं कांप रही सवाए अवाम के। किसी को महंगाई के बायस माथे पर पसीने नहीं आ रहे सवाए अवाम के। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने ख़तरात में ये मुल्क घिरा हुआ है, वो बयानिया बताता है कि वो अंदरूनी है, लेकिन अवाम इतने ख़तरात में जीने के बावजूद ये फ़ैसला नहीं कर पा रही कि उनका मदावा कौन करेगा, जो सबसे बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ सकता है। अल्लाह करे कि मुल्क इन ख़तरात से बाहर आए, आमीन। नाज़रीन, दो इंतखाबात भी बड़े अहम हैं जो मुल्क के मामलात पर बहुत असरअंदाज होंगे। उनमें से एक है अमरीका का सदारती इंतखाब और दूसरा है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। अमरीकी इंतखाब का तो कुछ वक्त बाकी है। नताइज के बाद एक अहम बहस शुरू होगी कि ये इलेक्शन किस तरह पूरी दुनिया में अपने असरात रखता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन अब मुल्क में अहम हलचल मचाएगा, क्योंकि हर सियासी जमात मुल्क के तमाम ख़तरात के बावजूद वहाँ पर अपना बयानिया सामने रखेगी, जिसका आगाज़ पीपल्स पार्टी तो कर चुकी। हुकूमत ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब नून लीग भी अवामी ताकत के इस अखाड़े में कूदेगी। इसके बाद क्या होगा और ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, ये महवर बनेगी हमारे मुल्क की सियासत और ख़तरात का। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और पहले मैं अपने मेहमान शख्सियत का तारुफ़ करा दूँ आपसे साथ। मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवारत अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। और ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राना साहब। बहुत शुक्रिया शिरकत वक्त का और तजिया देने का। मैं चलता हूँ अखबारात की जानब और सबसे पहली जो मेन खबर जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो, क्योंकि कुछ ही वक्त बाकी है अब सुपर पावर में जो पावर की जंग जारी है उसके हसूल के चक्कर में इंतखाबात में जो बाइडन और ट्रंप आमने सामने है, कुर्रा किसके नाम निकलेगा ये मैं जानना चाहता हूँ। कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है सर कि पिछले चंद इलेक्शन से ना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम पिछले इलेक्शन में देखें और आज के इलेक्शन में देखें तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन की तैयारियां उस तरह नहीं हो रही जैसे एक जमहूरी मुल्कों में और अमेरिका की तारीख में होती रही है, बल्कि एक खौफ की फिजा है। और कल हम ये देख रहे थे कि जब अमेरिका जो था वो बंद हो रहा था तो उस वक्त जो है
وہاں پر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ لکڑی کے تختے لگائے جا رہے تھے دکانوں کے باہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنگامہ آرائی کا بھی خطرہ ہے، اور وائٹ ہاؤس کے باہر بھی جو ہے وہ اسپیشل گارڈز کو متعین کیا گیا ہے. بالکل. آیا کہ اس الیکشن کے اندر ایک بہت اور بھی عجیب بات ہو رہی ہے، شاید کورونا کی وجہ سے ہے، کہ ایک بہت بھاری تعداد میں لوگوں نے وقت سے پہلے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی موجودہ صدر نے جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹروورشل بھی بنایا، اور جب پوسٹل سروس والوں نے مزید پیسے مانگے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. تو ایک خوف کی فضا میں یہ الیکشن ہو رہے، جس کے اندر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہار گئے تو وہ نہیں مانیں گے، کبھی کچھ کہتے ہیں کہ میں امریکہ چھوڑ دوں گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن آج والے دن تک جو جائزے ہیں وہ جائزے یہ بتا رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ان سے آگے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں بھی ہیلری کلنٹن جو تھی وہ 2% آگے تھی، اور ووٹ بھی 2% انہیں زیادہ ہی ملے. لیکن کیونکہ وہاں ایک الیکٹورل کالج کا سلسلہ ہے، اور 270 جو الیکٹورل کالج حاصل کرے گا وہی صدر بنے گا، تو یہ بالکل. ایک کافی سخت وہ ہے مقابلہ. اور خاص طور پہ وہ ریاستیں جو بہت میٹر کرتی ہیں وہ بڑی نیک ٹو نیک کہا جا رہا ہے کہ چل رہی ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جو لیکن اس کل. صورتحال میں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے ووٹ جو ہیں یا ووٹنگ ہو چکی ہے پہلے ہی، تو وہ ووٹنگ کیا اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس پر اعتراض بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا آخر یہ خطرہ کیوں محسوس ہوا؟ واقعی وائٹ ہاؤس کے باہر بھی تو وہ تختے لگا دیے گئے، اور لکڑی کے تختے ہر طرف جو وہ لگائے گئے ہیں. یعنی آخر یہ خطرہ بھی کیوں ہے؟ اور دوسرا وہ پہلے ووٹنگ کیوں اس پہ اعتراض محسوس کیا ہے ٹرمپ نے؟ دیکھیے اس کی یہی بات آ رہی ہے کہ وہ میکسیمم ووٹ جو کاسٹ ہوا ہے پہلے، اس کے اندر زیادہ تر لوگ ڈیموکریٹس کے حق میں ووٹ کاسٹ کر کے گئے ہیں. اور پچھلے ہم کچھ الیکشن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ ڈیموکریٹس کو ووٹ تو زیادہ ہی پڑتے ہیں، لیکن الیکٹورل کالج حاصل کرنے کے لیے اگر الگور بھی جب ہارے تھے اس سے، تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی مسئلہ پیش آیا تھا. پچھلی دفعہ ہیلری کلنٹن کے حوالے سے بھی یہی آیا، بالکل. اور اس دفعہ بھی اسی قسم کے کچھ شک و شکوک ظاہر کیے جا رہے ہیں. اور پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن کو ایک شفاف الیکشن کے طور پہ کچھ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے یا ٹرمپ کے جو ساتھی ہیں وہ بیجا مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کا ریئیکشن کا خطرہ بھی ہے، کیونکہ پچھلے 6-8 مہینے کے اندر جس طرح وہاں پہ بلیک کے ساتھ رویہ رکھا گیا، اور جس طرح ان کو بار بار مختلف ریاستوں کے اندر مار دیا گیا ہے، تو وہاں ایک ہنگامہ آرائی کی صورتحال تو ابھی پچھلے ہفتے تک بھی چلتی رہی ہے فلیڈیلفیا میں اور کچھ اور علاقوں کے اندر. بالکل. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے پیش بندی کی گئی ہے وہاں کی سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے کہ کہیں صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ سخت نہ ہو. یعنی اس بلکہ الیکشن میں دھاندلی کا شائبہ موجود ہے بہت طرف سے، آپ کو یہ لگتا ہے؟ لیکن میرا ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کی دھاندلی یا الیکشن کے نتائج اپنی جگہ پہ، کیونکہ یہ پوری دنیا پہ اثر انداز ہوگا، اور سپر پاور کا یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے انتخابات کا، صدارتی امیدوار، تو پوری دنیا پہ جو اثرات ہو رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا میں ڈسکشن چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا پاکستان کے لیے یہ الیکشن، تو اس کا تھوڑا جائزہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ ساری دنیا کے ممالک کا ہمسایہ ہے. تو امریکہ کی ایک خاص اہمیت ہے، اور امریکہ کی پچھلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو پالیسیز ہے وہ پوری دنیا کے اندر میٹر کرتی ہے. اگر فرض کریں کہ ٹرمپ صاحب الیکشن جیت جاتے تو پھر تو یہ صورتحال جو ہے جو کی تو رہے گی، اور اس میں شاید کوئی زیادہ فرق نہ پڑے. اور ٹرمپ صاحب اپنی اب آخری ٹینیور میں ان 4 سالوں میں چاہیں گے کہ وہ جس قسم کا بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کوئی معاہدہ یا کوئی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان 4 سالوں کے اندر کر کر چلے جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس خطے کے اندر بھی وہ یہ چاہیں گے کہ جو یہ کشمیر کا ایشو ہے، جس کو ان کے خیال کے مطابق جو ہے وہ 370 ختم ہو گئی اور یہ ساری صورتحال ختم ہو گئی، اور اب پاکستان بھی تقریباً وہی اقدامات کرنے کی طرف جا رہا ہے جو ہندوستان نے
2019 کے اندر کیے تھے. پاکستان نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ گلگت کو اسٹیٹس پہ لے کر آ رہا ہے ایک صوبے کے, اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے اوپر مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, آزاد کشمیر میں بھی, اور جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ٹرمپ ہے وہ ٹرمپ کی پالیسیز میں تو کوئی خاص شاید فرق نہ آئے, اور وہ صحیح. جو پل آؤٹ کر رہے ہیں اپنی فوج کو. لیکن اگر جو بائیڈن جو سامنے آ بائیڈن جاتے ہیں, جیت گئے تو پھر جو بائیڈن کے آنے کی صورت پہ صورتحال میں ضرور فرق آئے گا. یورپ کے ساتھ جو ایک ہمیں دوری نظر آئی ہے ٹرمپ کے دور میں, اور خاص طور پہ فرانس کے ساتھ جو معاملات چلے اس میں بہتری کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اور پھر جو ایران کے ساتھ 5+1 کا جو معاہدہ ہوا تھا, اس معاہدے سے کیونکہ ٹرمپ صاحب نکل گئے تھے تو وہ واپس آیا جا سکتا ہے. اسی طرح کلائمیٹ کے اوپر جو پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے بھی ٹرمپ صاحب باہر نکل گئے تھے, اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں امریکہ کے اندر روزگار کم ہو جائے گا اس معاہدے میں رہنے سے. لیکن جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جیت گئے تو وہ واپس اس معاہدے میں جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور سب سے اہم بات شاید یہ ہوگی کہ جو چین کے ساتھ ایک بہت ہی شدت اختیار کیا ہوا ہے ٹرمپ صاحب نے, تو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ہی حل ہو جائے گا, لیکن شاید اس کی کچھ شدت کے اندر جو ہے کمی آ جائے. چلیں اور مہدی ہمارے صاحب, یہ خطے تو امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے بات ہو گئی ہے, بلکہ ہمیں جوائن کرنا تھا فیض رحمان صاحب نے, وہ ابھی تک جوائن نہیں کر سکے, وہ بھی شاید مصروف ہے کیونکہ یہ آخری لمحات ہیں اسی حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے. لیکن آپ سے میں ذرا ملکی حالات پہ بھی بات کرنا چاہوں گا, اور ملکی حالات میں جو لیڈنگ سٹوریز ہیں وہ ایکچوئل ہے اہم بیانیہ, اور بیانیے میں بڑی سختی ہے, لہجے بڑے ترش ہیں, انداز بڑے سخت ہیں. اور اسی حوالے سے اگر میں کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد میں سوال دوں گا کہ شبلی فراز کہتے ہیں ایاز صادق کے ملک مخالف بیان پس منظر میں نہیں جانے دیں گے, حساب لے کر رہیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فیاض الحسن کہتے ہیں کہ مفرور نواز شریف کے بیانیے سے کوئی متفق نہیں, ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے مجھے لندن جانے دو. یہ تو ہے حکومتی اراکین کا بیانیہ. اور اس سے پہلے جو وزیر اعظم کی تقریر 1-2 دن پہلے تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ پتہ چلے گا, قوم دیکھے گی کہ کس کی آنکھیں کس کو پسینہ آتا ہے اور کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. یہ حکومتی بیانیہ ہے. لیکن تھوڑا سا میں اپوزیشن کا بھی آپ کے سامنے بیانیہ رکھ دوں. شاد خاقان کہتے ہیں عوام کو مہنگائی کی چکی نے پیس کر رکھ دیا, حکومت کو احساس تک نہیں ہے, اور یہ ستائے عوام جو ہیں 22 نومبر کو پشاور جلسے میں شرکت کریں گے. اور مریم اورنگزیب نے طنز کیا ہے کہ حاسد شخص منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دیتا ہے, وہ وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں. اور ساتھ میں وہ جو ہیں احسن اقبال, وہ بولے کہ سب کو نظر آ رہا ہے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ظلم کا نظام جلد ختم ہوگا. مجھے جاننا صرف یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ آ رہا ہے خطرات کا, ٹانگیں کانپنے کا, اور ایک ترش لہجے, انداز بڑے سخت ہیں, ان سب میں واقعی خطرہ کس کو ہے, حکومت کو یا اپوزیشن کو؟ دیکھیے رانا صاحب, ہمیشہ جب اس قسم کی پولرائزیشن ہوتی ہے, ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے, تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان حکومت ہی کو ہوتا ہے. یہ کبھی بھی اپوزیشن کو نہیں ہوتا, کیونکہ اپوزیشن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ آپ نے جس اپوزیشن کی بات کری ہے وہ اس پورے نظام کے اندر سٹیک ہولڈر نہیں ہے. مثلا ایک اپوزیشن پیپلز پارٹی بھی ہے, اس کی سندھ کے اندر حکومت ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر یہ معاملات اگلے 2 مہینے میں اسی طرح خراب رہتے ہیں اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس کا بہرحال جو ہے الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ حکومت وقت کو ہی ہوا کرتا ہے. ہم نے یہ 90s کے دہکے میں بھی دیکھا, اور پھر ہم نے یہ ابھی چند سال پہلے بھی اس کا مشاہدہ کیا کہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب جب نکل کر آئے اور انہوں نے دھرنا دیا, وہ دھرنے میں لوگ تھے یا نہیں تھے اس سے قطع نظر, اس کا بہرحال جو نقصان تھا وہ اس وقت کی حکومت کو ہوا, جبکہ وہ حکومت جو تھی وہ کافی لینینٹ تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ معاملات کو کسی طرح آگے کی طرف لے کے جایا جائے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر ان دنوں کے اندر ایک باقاعدہ محاذ جنگ شروع ہوتا تھا, اور اس میں حکومت وقت جو اس زمانے کی مسلم لیگ تھی اس کے لوگ بھی بات کیا کرتے تھے, جس میں سے آج بھی آپ نے حوالہ دیا مریم اورنگزیب صاحبہ کا. اور اسی طرح جو آج کی حکومت ہے وہ اپوزیشن تھی, وہ بھی باہر آ کر ایک محاذ لگایا کرتی تھی. اور اس سارے محاذوں کا الٹیمیٹلی نقصان اس وقت کی حکومت ہی کو ہوا. اور ابھی بھی اگر یہ صورتحال نہ رکنے پر آئی تو اس سے جو ہے وہ ملک اصل میں جام ہوتا چلا جاتا ہے.
मुल्क में लोग जो है वो कारोबार नहीं करते कि पता नहीं चलें, हालात मैं क्या अगर होंगे। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि स्टेक्स तो हाई हुकूमत के हैं और हुकूमत को ही नुकसान ज़्यादा इसका होता है, तारीख भी ये बताती है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती अरकान का जितना भी बयानिया है या हुकूमत का बयानिया है वो भी बड़ा बड़ा हार्श है। तो आपको क्या लगता है आखिर तब्दीली क्यों नहीं आ रही उस बयानिए में भी, और इस मामले को संभालने या इसकी जिम्मेदारी क्योंकि हुकूमत पर जाती है और स्टेक्स आई हैं तो उसका क्यों ख्याल नहीं रख रही हुकूमत? असल में देखिए बात यह है कि हुकूमत पिछले 2.5 साल के अंदर ना अवाम के लिए कोई खातिर खा काम नहीं कर सकी, कोई रिलीफ नहीं दे सकी। तो हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कोई काबिल जिक्र चीज नहीं है। इसलिए हुकूमत जो है वो अपने उसी बयानिए पे खड़ी हुई है जिस पर वो 2018 में या उससे पहले मौजूद थी। 2018 के इलेक्शन के जो बयानिया शुरू हुआ या 2014 से जिसको उन्होंने कैरी ऑन किया, उसी बयानिए को लेकर वो आज तक आगे जा रही है। तो हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जो है उसको कोई ऐसा वो रिलीफ नहीं दे सकी जिसकी बुनियाद पर वो अवाम के साथ बात करे। तो वो आज भी चोर डाकू एहतसाब तो इसी मौजूआत को लेके चल रही है। और मैं सही बात आपको बताऊं तो जो उनका वोटर है जो आज भी उनके साथ मुंसलिक है, उसको भी इस बात का अंदाजा है कि हुकूमत के पास रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं था या वो नहीं दे सकी है। इसलिए वो यही बात, तो वो भी इस बात पर खुश होता है कि अगर इमरान खान साहब अपने मुंह पे हाथ फेरते हैं तो ये सारी चीजें, हाँ इसमें अब वो वाली सूरत हाल नहीं है जो 2014 से 2018 तक थी, जिस वक्त पीटीआई की पोजीशन जो थी वो आज की निस्बत ज्यादा बेहतर थी। आज जो है वो एक जो उसका ऐसा वोटर था जो पार्टी के साथ नहीं था, बल्कि उसने ये महसूस किया कि हाँ एक चेंज आनी चाहिए और उसने वोट दे दिया। वो अब इस बयानिए के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जो डाई हार्ड कोर है वो आज भी इस बयानिए के साथ खड़ी हुई है। इसलिए हुकूमत जो है वो अपने उसी बयानिए को कैरी ऑन कर रही है और उसके पास क्योंकि कुछ और नहीं है बताने को, तो वो समझती है कि यही उसकी कामयाबी है। लेकिन एक अहम सवाल है मेहदी साहब, वो ये है कि अपोजिशन ये कह रही है कि 1 माह के अंदर अंदर हुकूमत चली जाएगी, और हुकूमत ये कह रही है कि 1 माह के अंदर अंदर अपोजिशन है उसको दबा लिया जाएगा, वो चाहे जेलों में जाएं या कहीं भी जाएं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो कोई आइनी हवाले से आपको नज़र आता है कि 1 माह में हुकूमत गिर जाएगी या अपोजिशन इतनी दब जाएगी कि दोनों तरफ से का एक एक हिस्सा जो है दोनों जानिब से वो बिल्कुल खात्मे की जानब जाता हुआ नजर आ रहा हो? वो आईनी आपको नजर आता है आइन में ऐसे? देखिए देखिए ऐसा पाकिस्तान के अंदर हमेशा से कहा जाता रहा है। अगर हम 90 की दिहाई को देखें या उसके बाद के अंदर भी देखें, इमरान खान साहब कहते थे कि खत्म हो गई है हुकूमत वक्त। उस जमाने की हुकूमत वक्त कहती थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर दरार है। किसी जमाने में कहा जाता था बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो खत्म हो गई हैं या सिक्योरिटी रिस्क है। और इसी तरह हमने देखा परवेज मुशर्रफ के पूरे दौर में कहा जाता रहा कि अब नवाज शरीफ नाम का कोई सियासतदान मौजूद नहीं है और उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है। बल्कि 2002 के इलेक्शन में हमने देखा कि वो 1 दर्जन से कुछ ज्यादा लोग जो थे, शायद 18 लोग जो थे वो असेंबली तक पहुंच पाए थे, कौमी असेंबली में। लेकिन 2008 के इलेक्शन में ये सिचुएशन चेंज हो गई थी। इसलिए ये बातें जो है ये हुकूमतें और अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो थर्ड वर्ल्ड के मुल्क है वहां पर एक जो अब तो हम देख रहे हैं, अभी चंद मिनट पहले हम बात भी कर रहे थे कि अमेरिका में भी इसी किस्म के बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जहां पर हम समझते हैं कि बहुत मजबूत डेमोक्रेसी है। तो ये शायद कुछ पूरी दुनिया के अंदर एक चलन भी चल पड़ा है, एक मिजाज भी चल पड़ा है, क्योंकि एक और तरह के लोग जो हैं जो उस सारी चीजों को अपने साथ नहीं लेकर चलते जो उन मुल्कों की रवायात होती हैं। हमने देखा कि मोदी भी जो है हर रोज यही कहते हैं कि ऑपोजिशन खत्म हो गई है, और वो ये भी कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो पाकिस्तान के झंडे पे चल रही है। अभी ट्रम्प के हवाले से भी हम ये देख रहे हैं कि बाइडन कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो कुत्ता है रूस का,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل، یہ تو بھی بہت طرف سے ہم ایسی باتیں تو سنتے ہیں الیکشن کی وجہ سے، انتخابات کی وجہ سے اور آنے والے دور کے حوالے سے یہ باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ ابھی مجھے بریک کی جانب جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ تمام دعوے جو پاکستان میں کیے جا رہے ہیں، وہ چاہے حکومت کی جانب سے ہیں یا اپوزیشن کی جانب سے، وہ کتنے دعوے آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا بس خالی پیلی دعوے ہیں جو ہوا ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ دعوے پورے ہوں گے. یہ جو پارٹیاں ختم ہونے کی بات ہے، میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا. اس پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. اور حکومت بھی کہیں اور جاتی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ حکومت جو ہے، دیکھیے، وہ اگر آپ نے یہ بات کی ہے کہ حکومت آئینی طور پر کیسے جائے گی، تو پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایک وقت آتا ہے کہ دباؤ کو برداشت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انٹروین ہوتی ہے. کبھی کوئی ڈاکٹر خطیب نام کے صاحب سامنے آتے ہیں 1970 کی دہائی کے اندر، وہ کسی صحیح. ملک کے سفیر ہوتے ہیں اور وہ بات کرا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بزنس مین سامنے آتے ہیں اور وہ معاملات طے کرا رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر بہت ساری خبریں چل رہی ہیں. یعنی ابھی بھی کوئی کردار آپ کو نظر آ رہا ہے بیچ میں کہ وہ آئے گا اور معاملات کو کسی نہ کسی طرف یا کوئی رخ دیا جائے گا؟ لیکن پاکستان کے اندر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. ہم نے خاص طور پہ 1993 میں دیکھا کہ باقاعدہ کی جنرل کاکڑ صاحب نے، اور اس وقت کے صدر پاکستان اور وزیر اعظم جن کی آپس میں نہیں بن پا رہی تھی، دونوں کو اپنے گھر جانا پڑ گیا اور ایک فریش الیکشن ہوا. تو اس لیے یہاں پر پاکستان میں یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہاں ایسے ایسے کام ہوئے ہیں جن کا کوئی باکس کے اندر ذکر ہی نہیں تھا. اور آج تو یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اسمبلی کے اندر کوئی خاص اکثریت نہیں ہے عمران خان صاحب کی، تو عدم اعتماد کی تحریک بھی آ سکتی ہے. تو یہ ایک آئینی طریقہ ہوگا. تو پھر یہ بھی کچھ بحث ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی ریفرنس بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پر ہر دفعہ ایک نئی صورتحال ہوتی ہے حکومت کو ہٹانے کے لیے. اور پھر حکومت اب دیکھیں نا، پچھلی حکومت جو تھی نواز شریف، وہ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا تھا اور اقامہ ایک ان کا نکل آیا تھا، اور اس کی بنیاد پر ساری حکومت ہی چلی گئی تھی. اس لیے یہ کہنا یہاں بڑا مشکل ہے کہ کون سا طریقہ استعمال کیا جائے گا جو کرنے والے ان کے دماغ میں صحیح. نئے سے نئے مہدی صاحب، طریقے یہاں پہ موجود مجھے ہوں. ایک چھوٹا سا مختصر وقفہ لینا ہے، واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور ترجیحوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں واپس اپنے مہمان کی جانب جاؤں گا. بلکہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک اور شخصیت ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، جس کا میں ذکر بھی کر رہا تھا مہدی صاحب سے، وہ ہیں فیض رحمان صاحب. امریکہ سے وہ بھی صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اچھا خاصا تجزیہ اور صحافت کا تجربہ ہے ان کے پاس. السلام علیکم فیض صاحب. وعلیکم السلام جناب، فیض کیسے صاحب، ہیں رانا آپ صاحب؟ کی آمد سے پہلے کیونکہ میں گفتگو کر رہا تھا مہدی سر سے، اور اسی حوالے سے کہ امریکہ میں اس وقت پاور کی جنگ جاری ہے، اور سپر پاور میں پاور کی جنگ کیا اثرات رکھتی ہے، کیا صورتحال ہے، اور آپ سے تو یہی مجھے جاننا ہے کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اگین بہت بہت شکریہ رانا صاحب. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے کہا ایک سپر پاور ہے اور زبردست طاقت کا مقابلہ ہے. اس وقت بھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ بہت آسانی سے یہ الیکشن جیت جائے گا. ان کے درمیان بہت سخت مقابلہ ہے، کلوز ریس ہے. یہ الگ بات ہے کہ تمام جائزے اور اندازے یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن صاحب اس وقت آگے ہیں اور ان کا چانس بہت زیادہ ہے آئندہ صدر بننے کا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بات ہم یہ کہتے تھے پہلے کہ 2016 میں بھی یہ جائزے آئے، بالکل سرویز آئے، پولز بالکل. آئے. ہلری کلنٹن کو سب سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ امریکہ کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو جائیں گی، لیکن ہوا یہ کہ وہ نہ صرف ہاری بلکہ بہت بری طرح ہاری الیکٹرول ووٹس کے لحاظ سے. بالکل حالانکہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو معلوم ہوگا تھوڑا سا یہاں نظام مختلف ہے. بالکل، یہ تو جو ذکر کر چکے مہدی سر بھی اپنے تجزیے میں. ووٹس ان کو زیادہ ملے، لیکن وہ الیکٹرل کالج کی وجہ سے ہار گئیں اور بہت ٹھیک ٹھاک مارجن سے ہاری. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں، جہاں جو دیکھیے کچھ اسٹیٹس ہیں جو ریپبلکن اسٹیٹس ہیں جو بالکل ڈن ڈیل ہیں، جہاں بہت مشکل سے کوئی دوسرا جیت سکتا ہے. کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو 100% یا پری ڈومیننٹلی
ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. مثال کے طور پر ٹیکسس جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنلی روایتی طور پر ریپبلکن اسٹیٹ رہی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ کوئی ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہی جیتے گا. صحیح. اس کے بعد اگر کیلیفورنیا کو آپ دیکھیں تو کیلیفورنیا میں کبھی بھی غالباً کوئی ریپبلکن کینڈیڈیٹ نہیں جیتا، وہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے آئے ہیں تمام کیلیفورنینز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کو جانے کی اور مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ دونوں میں سے کوئی بھی کیلیفورنیا ریسنٹلی نہیں گیا وہاں جا کے. انہوں نے اپنی کوئی انرجی یا اپنے یعنی کوئی کوئی کمپین وسائل نہیں کی جا کر. ان کو معلوم ہے کہ ہماری ٹرمپ کو معلوم ہے یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، بائیڈن کو معلوم ہے یہ تو میری جیب میں ہے. لیکن کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں اور وہ چھوٹی اسٹیٹس ہیں، جیسے مشیگن ہے، وسکانسن ہے، پنسلوینیا ہے، فلوریڈا ہے. فلوریڈا اتنی چھوٹی اسٹیٹ نہیں، بہت بڑی اسٹیٹ ہے. لیکن یہ وہ اسٹیٹس ہیں جو مختلف الیکشنز میں مختلف طرف جاتی ہیں، اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں سوئنگ اسٹیٹس. یعنی وہ جھولے کی طرح کبھی ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو ملتی ہیں کسی الیکشن میں اور کبھی وہ جاتی ہیں ریپبلکن کی طرف. تو صحیح. اس وقت جو مقابلہ ہے وہ سخت مقابلہ وہ ہے پینسلوینیا جو ہے بہت کی اسٹیٹ ہے. پینسلوینیا میں بائیڈن تھوڑا سا آگے تو ہیں لیکن ٹرمپ ان سے بہت پیچھے نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ یہ ٹرمپ صاحب یہ جب الیکشنز کلوز ہوں گے آج پاکستان کے وقت کے مطابق رات کو، تو وہ اگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے، جیت جاتے ہیں بائی وائڈ مارجن پینسلوینیا، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ الیکشن یہ جیت جائیں گے. اس کی ایک وجہ صحیح. میں آپ کو اہم وجہ بتاؤں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 10 کروڑ ووٹس ایسے ہیں جو آلریڈی کاسٹ ہو چکے ہیں. بالکل یہاں ڈالے پر جا چکے ہیں. ایک طریقہ کار ہے کہ پری پول لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر آپ بزی ہوں، جو بالکل. سینئر سٹیزنز ہیں، جو لوگ جا نہیں سکتے، تو پہلے سے ووٹ دے لیں. وہ اپنا ووٹ میل بھی کر سکتے ہیں. تو کوئی 10 کروڑ لوگ اس طرح سے اپنا ووٹ بھگتا چکے ہیں. یہ بہت بڑا تاریخی نمبر ہے. ٹیکسس صحیح. کی ریاست میں جو ایکچوئل ووٹس تھے لاسٹ الیکشنز میں، اس سے زیادہ ووٹس پری پول ووٹس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. پینسلوینیا میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی صرف 40% ووٹ پری پول کاسٹ ہوئے ہیں. ابھی صحیح. 60% وہ ہوں گے جو کل یعنی آپ کا آج وہ جا کر ووٹ دیں گے وہاں پر پولنگ اسٹیشنز میں. تو یہ 60% میں کتنے ڈیموکریٹس ہیں اور کتنے ریپبلکنز ہیں، دونوں امیدوار اس چیز پر صحیح. یعنی بینک ابھی کر. تک کوئی واضح امکان کسی کے بارے میں یا روشن امکان کسی کا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ کو یہ کہہ سکیں کہ وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 19-20 کا فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے ابھی تک اتنا نہیں ہے کہ اس کے بہاف پہ کوئی بھی جائزہ لیا جائے. جی صحیح. میں آپ کی طرف آؤں گا فیض صاحب، مزید مجھے ایک دو سوال کرنے ہیں اسی حوالے سے، لیکن میں ذرا مہدی صاحب سے ایک سوال کر لوں، کیونکہ پاکستان میں بھی ایک جگہ پہ الیکشن تو ہیں، اور وہ الیکشن کیا اپنے اثرات چھوڑتے ہیں اس حوالے سے مجھے ان سے گفتگو کرنی ہے. مہدی سر، گلگت بلتستان کا الیکشن، جی بی میں الیکشن ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی پہلے ہی اپنے بیانات کی اپنی کمپین چلا رہی ہے، حکومت کی جانب سے بھی آغاز ہو گیا، اور اب نون لیگ بھی اس میں شامل ہونے والی ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ہو چکی، کیونکہ کل الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیا گیا نون لیگ کی جانب سے. تو گلگت بلتستان کے الیکشن کیسے دیکھ رہے ہیں مہدی سر آپ؟ دیکھیے، بات پھر رانا صاحب وہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ بہت حالات جو ہیں وہ تیز ہیں اور بہت پولرائزیشن ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر بھی عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ کے لوگوں کا جانا جو ہے وہ قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف گئے نہیں ہیں وہاں پہ. انہوں نے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے جس کے اندر انہوں نے نئے صوبے تک کی بات کر دی ہے، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی ریزرویشن ہے کہ یہ اس طرح ایک تو ہو نہیں سکتا جب تک پارلیمنٹ سے یہ بل نہیں پاس ہوگا، اور صحیح. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ موقع نہیں تھا اس قسم کی بات کرنے کا. تو جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ پہلے سے ہی وہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اس پورے الیکشنز کو. اور 6 تاریخ کو جو ہے وہ مریم صاحبہ بھی وہاں پہ پہنچ رہی ہے، اور وہ پھر اگلے 6 دن وہاں پہ کمپین کا حصہ رہیں گی. تو بالکل. اس کا مطلب ہے کہ تمام تینوں جو بڑی پارٹیاں کہلاتی ہیں پاکستان میں وہ بھرپور طریقے سے وہاں پہ موجود ہیں. لیکن ایج کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے الیکشنز کے اندر ہمیشہ اس پارٹی کو ایج ہوتا ہے جو اسلام آباد میں حکومت میں ہوتی ہے، اور اس کے صحیح. پاس زیادہ لیوریج ہوتا ہے چیزوں کو مینیج کرنے کا. اور وہ وہاں پر جو کچھ اب پی ٹی آئی کر رہی ہے جس کے خلاف جیسے آپ نے بھی فرمایا احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن سے بھی، کیونکہ ہم اتنے مضبوط آج والے دن تک نہیں ہے ہمارے ادارے کہ وہ چیزوں کو روک سکے. تو
اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں کے اندر جو پچھلی حکومت مسلم لیگ کی تھی اس کے چند باثر لوگ جو ہے وہ اب اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں کہ ان کو کس نے توڑا، لیکن بہرحال وہ ٹوٹ کر پی ٹی آئی لیکن مہدی صاحب ایک کویسچن میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن کیا کردار ادا کرے گا پاکستانی سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیے اگر اس کو بھی فیئر اینڈ فری یہ نہ ہوا تو یہ پاکستانی سیاست میں مزید بھوچال لائے گا، اور بلاول نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر یہاں پر بھی ری ایکشن ہوا، وہی والا ریپلے دہرایا گیا، تو ہم اس کا جواب اسلام آباد میں دیں گے جا کر۔ تو یہ مزید جو ہے وہ ایندھن فراہم کرے گا پاکستانی پالیٹکس میں اگر یہ فیئر اینڈ فری نہ ہوا۔ لیکن میں ذاتی طور پہ، کیونکہ شاید اس پر بہت کم پاکستانیوں نے لکھا ہوگا، میں کیونکہ اس پہ لکھ چکا ہوں، میرے ادارے جنگ نے اس کے نیچے ایک نوٹ بھی دیا تھا کہ اگر میرے سے کوئی اختلاف رکھتا ہو تو وہ بھی اپنی بات لکھے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ بہت ہی سیریس الیکشن ہے، کیونکہ یہ گیٹ وے ہے سی پیک کا، اور اس کے اندر چین اور ہندوستان کی، تو ہمیں اس میں بہت ہی فیئر اینڈ فری رکھنا چاہیے، بہت اسے دور، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ملا کر دیکھا جائے جیسے مقبوضہ کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں، تو یہ اس ساری تحریک کے لیے بھی خطرناک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنی اہمیت رکھتا ہے اور بڑا اہم کردار ادا کرے گا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ لیکن میں مزید ذرا آگے بڑھتا ہوں اور فیض صاحب سے مجھے کچھ جاننا ہے۔ فیض صاحب، میں نے یہ سوال مہدی سر سے بھی کیا تھا کہ امریکہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں صدارتی امیدوار کے حوالے سے، صدارتی انتخابات ہیں اور یہ پوری دنیا پہ اپنا اثر رکھتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا ایک تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسرا پاکستان اسپیشلی خصوصاً پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے، اور کینڈیڈیٹس کی جیت اور ہار کا کتنا اس میں تاثر شامل ہے۔ آپ کی پہلی میں بعد والی بات میں آتا ہوں، خصوصاً پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے ڈیموکریٹک وکٹری ایک بہتر وکٹری ہے، ایک بہتر چوائس ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، کیونکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ہیومن رائٹس پہ، اگر کلیئر کر دیں کیونکہ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس کون ہیں۔ جو بائیڈن، ٹھیک ہے، تو جو بائیڈن صاحب اگر جیتتے ہیں تو جو عوام ہیں، دیکھیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں اور دنیا بھر کے عوام کی بات کر رہا ہوں، کہ عوام کے لیے بہتری ہوگی، سعودی عرب کے عوام کے لیے بہتری ہوگی اور مڈل ایسٹ کے عوام کے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ ریپبلکنز جو ہیں ان کا ٹریڈیشنلی ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے۔ عموماً وہ لوگ صرف جو ہیں وہ ان فیصلہ کن قوتوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں جو ان کے فوری طور پر کام آ سکتے ہیں یا جن سے وہ کوئی چیز نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ جو معاملات جن کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے، عوام سے ہوتا ہے، اس سے صرف نظر کرتے ہیں، جس سے کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ فریڈم آف اسپیچ، انسانی حقوق اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا نہ صرف انٹرنل ایجنڈا ہے بلکہ انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک ہے، لیکن اس میں ہم کو تخصیص رکھنا پڑے گی۔ اب آئیے آپ کی کیا اوور آل جو فارن پالیسی کے لحاظ سے کیا ڈیموکریٹس آپ کے لیے مفید ہوں گے؟ ایک پہلو اس کا نیگیٹو بھی ہے۔ نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اوباما کے دور میں یہ بات صحیح ہے کہ ہماری حکومتوں پر دباؤ زیادہ رہا اپنے عوام کو تھوڑی بہت آزادیاں دینے کا، اور وہ ان کا ایجنڈے کا حصہ ہوتی تھی جب وہ بات کرنے آتے تھے تو، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان پر ڈرون اسٹرائکس بھی زیادہ کی، افغانستان میں زیادہ انوالومنٹ رہا، افغانستان کی وار بجائے سکڑنے کے اور مزید کھینچتی گئی۔ اس کے برخلاف آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ نے ڈرون اسٹرائکس نہیں کی پاکستان پر، اور پورے اوور آل ریجن میں چیزیں کسی حد تک جو ہیں وہ اتنی دھماکہ خیز چیزیں نہیں ہوئی، وہاں اتنے ٹیررسٹ اٹیکس نہیں ہوئے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے اٹس اے مکسڈ بیگ۔ لیکن میرا ایک بالکل سوچا سمجھا اوپینین یہ ہے کہ ڈیموکریٹس آر گڈ فار دا پیپل whether they are inside the country. جی صحیح، یعنی آپ کو یہ لگتا ہے۔ ایک اور اہم سوال جو میرے پاس وقت بہت محدود ہے، پہلے میں مہدی سر سے یہ پوچھ لوں۔ مہدی سر، پاکستان میں اس وقت جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، یعنی بڑی عجیب سی صورتحال ہے، پہلے تو چیزیں نایاب تھی، اب تو اویلیبل ہونے کے باوجود، دستیاب ہونے کے باوجود قوت استطاعت اور قوت خرید بہت کم پڑ گئی ہے، تو یہ مہنگائی کا زور جو ہے وہ کدھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ کیا اثرات
رکھے گا ملک کی سیاست کے حوالے سے، اور اس کا نقصان یا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں پرائس ہائیک کی کہ چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہو گئی، لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی کم ہو گئے. اور جو روزگار کے مثال کے طور پہ ہم صرف اپنی یہ صحافت کی فیلڈ کو دیکھیں تو جو آدمی چند ماہ پہلے یا چند سال پہلے 100 روپے لے رہا تھا، آج بمشکل اسے 50 اور 60 روپے مل رہے ہیں. تو جب اسے 50 اور 60 روپے مل رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو یہ بھی تنخواہ اسے وقت پہ نہیں مل رہی ہے، تو لازماً اس کی قوت خرید پر اثر پڑ گیا ہے. تو یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں کہ قوت خرید کا بھی مسئلہ ہے اور پرائس ہائیک کا بھی اور مسئلہ ذمہ ہے، دار جس کی کون، وجہ کس کو سے ٹھہرائیں زیادہ گے؟ چیخیں نکل. دیکھیے ذمہ دار تو ہمیشہ حکومت ہی ہوا کرتی ہے، حکومت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا صحیح. طریقہ کار وقت کی اختیار قلت کے باعث کرے. مجھے اجازت لینا ہوگی. فیض رحمان صاحب آپ کی شرکت، اور مہدی سر آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.